अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज। प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। सबसे पहले आप सभी को खुशामदीद कहना चाहूंगी अपने प्रोग्राम में और उम्मीद करती हूं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। वर्ल्ड इन व्यू की पूरी टीम की जानिब से आप सभी देखने वालों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा साल खुशियों भरा और सेहतमंदी के साथ गुजरे और कोविड-19 से हम सब जल्द से जल्द छुटकारा पा सकें। इसी मैसेज के साथ बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और समरी देखते हैं कि आज के एपिसोड में आप क्या क्या देख सकेंगे। नए साल की तकरीबात, अमेरिका की सियासी सूरत हाल, 2020 आजमाइशों का साल, तुर्की और बरतानिया का मुआहदा, डेनमार्क में नेवले पालने पर पाबंदी, बोस्निया में तारकीन वतन की हालत जार, 2020 में 50 सहाफी कत्ल, यमन में नई काबीना पर हमला और इसके अलावा बहुत कुछ। दुनिया भर में कोरोना वबा की वजह से साल नौ की तकरीबात के तमाम रंग फीके पड़ गए। चंद ममालिक में नए साल के मौके पर महदूद तकरीबात का इनेकाद किया गया, लेकिन वबा की वजह से साल नौ में होने वाली आतिशबाजी और महफिलों में लोगों की कम तादाद को शिरकत की इजाजत मिल सकी। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना की आलमी वबा के बायस साल नौ की आमद पर होने वाली तकरीबात के रंग फीके रहे। वबा के साए में नए साल की तकरीबात को महदूद अंदाज में मनाया गया और इन तकरीबात में बहुत कम लोगों को शिरकत की इजाजत दी गई। दुनिया भर में साल नौ 2021 का आगाज हो गया है। अमरीका, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, मशरक़ वस्ता और अफ्रीका में साल नौ का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। नए साल की आमद पर दुनिया की सलामती, खुशहाली, अमनो अमान और सेहत के लिए दुआएं मांगी गईं। साल नौ की तकरीबात का आगाज न्यूजीलैंड से हुआ। ऑकलैंड में नए साल की आमद पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया, जिससे आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। स्काई टावर में हजारों लोगों ने नए साल के आगाज से 15 मिनट पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। टावर को मुख्तलिफ रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था और चारों अतराफ मौसीकी का इंतजाम किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में मशरकी साहिली इलाकों के शहरियों ने सबसे पहले 2020 को अलविदा किया और तालियों की गूंज में 2021 को खुशामदीद कहा। सिडनी हार्बर में नए साल के सिलसिले में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। ताहम कोरोना के बायस सिडनी में रिवायती जश्न नहीं हो सका। यहाँ न्यूजीलैंड की निस्बत कम लोग तकरीब में शरीक हुए और कई मकामात सुनसान रहे। अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में होने वाली तकरीब को मनसूख करके 114 साल में टाइम्स स्क्वायर को पहली बार आवाम के लिए बंद कर दिया गया और मुट्ठी भर लोगों को नए साल की ईव बॉल उतरने, 2020 को अलविदा कहने और 2021 को नई उम्मीदों के साथ खुशामदीद करने की इजाजत दी गई। इन लोगों में हेल्थ वर्कर्स और वबा के खिलाफ लड़ने वाले अमले को शामिल किया गया। हालांकि टाइम्स स्क्वायर में साल नौ की तकरीबात देखने के लिए दहाइयों से लोग हजारों की तादाद में जमा होते हैं और खुशी खुशी साल नौ को खुशामदीद कहते हैं। इस मर्तबा लोगों को ये तकरीबात ऑनलाइन देखने की हिदायत की गई थी। लॉस वेगस, बोस्टन और दूसरे शहरों में होने वाली तकरीबात को मनसूख कर दिया गया है और बोस्टन में 6 घंटे की बराह रास्त नशरियात के जरिए लोगों को ऑनलाइन तकरीब से महजूज किया गया। चीन में साल नौ के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया। वुहान शहर में लोगों ने साल नौ की तकरीबात में शिरकत की। वायरस की इब्तदा इसी शहर से हुई थी और ये 76 दिन तक बंद रखा गया था। वुहान में चीनी शहरियों ने -5 डिग्री सेंटीग्रेड में दरियाए यांगजी के किनारे तकरीबात में साल नौ को खुशामदीद कहा। चाइना मीडिया ग्रुप की तरफ से साल नौ के मौके पर एक म्यूजिक कंसर्ट का एहतमाम किया गया, जिसमें मुताद्दिद फनकारों ने अपनी सुरीली आवाजों से नए साल के मौके पर लोगों को खुश किया। इस कंसर्ट को बराह रास्त दिखाया गया, जिसमें हांगकांग और मकाओ के फनकार भी शरीक थे। मुत्तहिदा अरब अमारात में साल नौ की बड़ी तकरीब बुलंदोबाला इमारत बुर्ज खलीफा में हुई, जहां हजारों लोगों ने 2020 को अलविदा और 2021 को खुशामदीद कहा। दुबई में आए सयाहों ने यहां आतिशबाजी का नजारा किया और साल नौ की तकरीबात से लुत्फानंदोज हुए। तुर्की में कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के बायस इस्तांबुल की सड़कें सुनसानी का मंजर पेश करती रहीं। शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग गश्त करते रहे और शहर में कर्फ्यू लगा रहा। लंदन में हुकूमत की तरफ से घरों में रहने की हिदायत की वजह से शहर नए साल के मौके पर सुनसान रहा और नए साल की आमद के हवाले से कोई तकरीब नहीं हुई। 2020 दुनिया के लिए आजमाइशों और आंसुओं का साल साबित हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपने पैगाम में कहा है कि 2021 को मिलकर दुनिया की बहाली का साल बनाएंगे। आइए मिलकर तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس نے سال نو کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2020 آزمائشوں، المیوں اور آنسوؤں کا سال رہا ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، غربت میں اضافہ ہوا ہے، عدم مساوات، بھوک اور عدم تحفظ بڑھ گیا ہے۔ ہم متحد ہو کر ان مسائل سے نمٹ سکتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ 2021 کو دنیا کے لیے بحالی کا سال بنائیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا، گزشتہ سال سختیوں سے عبارت رہا۔ وبا نے ہماری زندگیوں کو بڑی حد تک متاثر کیا۔ وبا کی نئی شکلیں سامنے آ رہی ہیں، ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں، لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا ہے، قرضے بڑھ رہے ہیں اور بچوں کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گھریلو تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہر جگہ عدم تحفظ پایا جاتا ہے، لیکن سال نو میں ہمیں امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ سائنسدان قلیل ترین مدت میں ویکسین تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر ہم نے متحد ہو کر یکجہتی سے کام کیا تو اس کے ثمرات پوری دنیا کو ملیں گے۔ ہمیں مشکلات کے اس سال سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ کورونا وبا اور موسمیاتی تبدیلیوں جیسے بحرانوں کا مقابلہ اس وقت ممکن ہو سکے گا جب پوری دنیا متحد ہو کر ان کا مقابلہ کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ 2021 میں اقوام متحدہ کا ہدف یہ ہے کہ دنیا کو کاربن کے اخراج سے محفوظ کرنے کے لیے ممالک کا اتحاد بنانا اور 2050 تک دنیا کو زہریلی گیسز کے اخراج سے آزاد کروانا ہے۔ انطونیو گوترس نے کہا، ہر حکومت، ہر شہر اور ہر شخص اس حوالے سے اپنا کردار نبھا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ پرامن رہیں، فطرت سے پیار کریں، موسمیاتی تباہی کو روکیں، وبا کے پھیلاؤ کو کنٹرول میں مددگار ثابت ہوں اور 2021 کو دنیا کی بحالی اور دکھی انسانیت کی دلجوئی اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کا سال بنائیں۔ معاشروں میں تقسیم، معاشرتی مسائل اور وبا کی تباہ کاریوں سے ایک دوسرے کو محفوظ رکھیں۔ ہمارے نئے سال کا عزم ہونا چاہیے، اقوام متحدہ کی طرف سے ساری دنیا کو نیا سال مبارک ہو۔ کورونا وبا نے 2020 کا پورا سال اپنی لپیٹ میں لیے رکھا۔ کورونا نے عالمی وبا کی شکل اختیار کرتے ہوئے 84 ملین سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا اور 18 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ ایک طرف کورونا اپنی شکلیں بدل بدل کر دنیا پر وار کر رہا ہے اور دوسری طرف کئی ممالک میں ویکسینیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ویکسینیشن اور دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ 2020 میں کورونا کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہے۔ وائرس نے دنیا کے 84 ملین سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا اور 18 لاکھ سے زائد لوگ اس وبا کا شکار ہو کر دار فانی سے کوچ کر گئے۔ مکمل سال بندشوں، پابندیوں، فاصلوں اور احتیاطی تدابیر، ماسک لگانے کی تلقین کرنے سمیت ہاتھوں کو بار بار دھونے کی نصیحتوں اور خوف کے سائے میں گزر گیا ہے۔ ابھی تک وبا نے دنیا پر مسلسل پنجے گاڑ رکھے ہیں اور وائرس اپنی شکلیں تبدیل کر کے انسانوں پر اپنے وار جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے لگ بھگ 25 ممالک ایسے ہیں جن میں کورونا اپنی مختلف اشکال کے ساتھ حملہ آور ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانوی سائنسدانوں نے کورونا کی نئی شکل کے حوالے سے تحقیق کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس کے زیادہ مہلک ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ملے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کے پھیلنے کی استعداد 56% زیادہ ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے 35 سے زیادہ ممالک میں عالمی طور پر منظور ہونے والی ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ میں لگ بھگ 4 ملین لوگوں کو ویکسین دی جا چکی ہے۔ فائزر اور موڈرنا کی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ اس وقت مریضوں کی تعداد کے حوالے سے امریکہ سر فہرست ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے مرنے والے مریضوں کی تعداد میں ہر روز 15,000 کا اضافہ ہو رہا ہے اور مریضوں کی تعداد میں یومیہ اضافہ 7 لاکھ تک پہنچ گیا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ مریضوں میں سے 60 ملین لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں اور 22 ملین سے زیادہ لوگ اس وقت اس وبا سے متاثر ہیں۔ اموات کی تعداد اور مریضوں کے حوالے سے امریکہ پہلے نمبر پر ہے۔ یہاں وبا سے متاثرہ لوگوں کی تعداد 20 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 12 ملین سے زیادہ لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں اور ایکٹیو کیسز کی تعداد تقریباً 8 ملین ہے، جن میں سے 30,000 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکہ میں 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ بھارت مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 1 کروڑ سے بڑھ گئی ہے اور اموات کی تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔
جبکہ متاثرہ مریضوں کی اکثریت صحت یاب ہو چکی ہے اور ایکٹیو کیسز کی تعداد تقریباً 3 لاکھ ہے، جن میں سے 9,000 کی حالت خطرے میں ہے۔ یہاں 17 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ برازیل مریضوں کی تعداد کے حوالے سے تیسرے اور اموات کی تعداد کے حوالے سے پوری دنیا میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 76 لاکھ سے بڑھ چکی ہے اور 2 لاکھ کے قریب لوگ وبا کی بھیڑ چڑھ کر موت کی وادی میں اتر چکے ہیں۔ برازیل میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 7.5 لاکھ ہے، جن میں سے 8,500 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ یہاں 2 کروڑ 86 لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ روس مریضوں کی تعداد کے حوالے سے چوتھے نمبر پر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد لگ بھگ 32 لاکھ ہو چکی ہے، جن میں سے 57,000 سے زیادہ لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 5.5 لاکھ ہے اور 25 لاکھ سے زیادہ لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہاں 9 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے کرونا ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے فرانس دنیا بھر میں 5ویں نمبر پر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 56 لاکھ سے بڑھ گئی ہے اور 64,000 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد امریکہ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ فرانس میں ایکٹیو کیسز کی تعداد لگ بھگ 24 لاکھ ہے اور 2 لاکھ کے لگ بھگ لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,500 مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ یہاں 3.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ یمن کے وزیر اعظم اور کابینہ اراکین کی سعودی عرب سے واپسی پر عدن ایئرپورٹ پر حملے میں کئی افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یمن کی نئی تشکیل شدہ حکومت کے اراکین محفوظ رہے۔ آئیے تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یمن کے بین الاقوامی ایئرپورٹ عدن پر نئی تشکیل شدہ حکومت کے وزیر اعظم اور کابینہ کے ارکان کے حملے میں متعدد افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عدن ایئرپورٹ کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب سعودی عرب سے ایک طیارہ نئی تشکیل پانے والی یمنی حکومت کے وزیر اعظم اور کابینہ کے ارکان کو لے کر ہوائی اڈے پر پہنچا تھا۔ یہ ارکان سعودی عرب میں حلف اٹھا کر واپس آئے تھے۔ جیسے ہی نو تشکیل شدہ یمنی حکومت کے ارکان طیارے سے باہر نکلے، یکے بعد دیگرے دھماکے ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ کی آوازیں سنی گئی۔ ایئرپورٹ پر بھگدڑ مچ گئی اور ہوائی اڈے کو سیکورٹی اہلکاروں نے گھیرے میں لے لیا۔ یمنی وزیر اعظم مامین عبد المالک نے کہا ہے کہ میں عدن ایئرپورٹ پر شہید ہونے والے یمنی باشندوں کی تعزیت کرتا ہوں اور زخمی ہونے والے لوگوں کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ انہوں نے کہا بزدلانہ دہشت گردی کے حملے ہماری کابینہ کو ذمہ داری لینے سے نہیں روک سکتے۔ ہم ملک میں سیاسی استحکام کے لیے کام کریں گے۔ یمنی وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے خلاف قوم کو متحد کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اور ہم اپنے اس مقصد میں کامیابی کے لیے اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ حملے کے بعد وزیر اعظم اور کابینہ کے دیگر ارکان کو ہوائی اڈے سے بحفاظت صدارتی محل منتقل کر دیا گیا۔ حملے کے وقت یمن میں سعودی عرب کے سفیر محمد سعید الجبیر بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے، جنہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو اداروں نے امدادی کاموں کے درمیان 60 سے زیادہ افراد کو قریبی ہسپتال منتقل کیا ہے۔ یاد رہے 8 دسمبر سن 2020 کو عالمی طور پر تسلیم شدہ یمنی حکومت اور جنوبی یمن کے علیحدگی پسندوں نے مل کر ایک اتحادی حکومت قائم کی تھی، جبکہ ایران کی حمایت یافتہ باغیوں نے حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابھی تک اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ سعودی حمایت یافتہ اتحاد کا کہنا ہے کہ صدارتی محل کی طرف حوثی قبائل کے آنے والے ڈرون کو مار گرایا ہے۔ حوثی قبائل کی طرف سے حملے کے الزامات کو مسترد کیا گیا ہے اور ان کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا۔ فلسطین کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام مزاحمتی تنظیموں نے مل کر جنگی مشقیں کی ہیں۔ مشقوں کا انعقاد تنظیم جہاد اسلامی کی طرف سے کیا گیا، جس میں حماس اور دیگر مزاحمتی تنظیموں نے شرکت کی۔ غزہ میں پہلی جنگی مشقوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ تفصیلی رپورٹ۔ فلسطین کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام مزاحمتی تنظیموں نے غزہ میں مشترکہ جنگی مشقیں کی ہیں۔ ان مشترکہ جنگی مشقوں کا انعقاد مزاحمتی تنظیم جہاد اسلامی کی طرف سے کیا گیا، جس میں حماس سمیت دیگر تنظیموں نے شرکت کی ہے۔ فلسطین کی عسکری تنظیموں نے مشترکہ جنگی مشقوں کے دوران بحیرہ روم میں میزائل داغنے اور زمینی دستوں نے بھی اپنی جنگی دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مزاحمتی تنظیموں نے اپنے مشترکہ بیان میں اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ رواں ہفتے اسرائیل نے غزہ پر بمباری کی ہے۔ مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیلی جارحیت کا جواب دینے کے لیے مشترکہ جنگی مشقوں کا
انعقاد کیا ہے۔ جنگی مشقوں کے مقصد کے حوالے سے مزاحمتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ جارحیت کے خلاف اپنی تیاریوں کا جائزہ لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دشمن کو بتانا بھی ہے کہ ہم سب متحد ہیں۔ مزاحمتی تنظیموں کے ترجمان اور القسیم بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مزاحمتی مشقیں اپنے لوگوں اور اپنے علاقے کو تحفظ دینے کے حوالے سے تیاری کا جائزہ لینے کے لیے منعقد کی گئی ہیں تاکہ ہم پر کسی طرح کے حالات میں اپنے لوگوں اور اپنی دھرتی کو تحفظ دینے کی پوری تیاری ہو، ہم اپنے رہنما اور لیڈرز کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، ہماری فتح اور کامیابی جارحیت کے خلاف مزاحمت میں ہے۔ غزہ میں حماس اور دوسرے عسکری گروپس موجود ہیں جن میں اسلامی جہاد اور دوسری مزاحمتی تنظیمیں بھی موجود ہیں۔ ان مشترکہ مشقوں کا انعقاد 2018 میں تشکیل پانے والے مشترکہ کمانڈ سیٹ اپ کی طرف سے کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا ان مشقوں کو ایران کی طرف سے طاقت کا اظہار کہہ رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ مشترکہ مشقوں کو منظم کرنے والا ایران ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ان مشقوں کو ایران پر امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے حملے کی صورت میں رد عمل کے اظہار اور اسرائیل کو چیلنج کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ مشقوں کے دن غزہ کی ساحلی سڑک پر ایران کے فوجی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے بڑے پورٹریٹ بھی آویزاں کیے گئے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے مابین 27 نومبر کو ایرانی ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کی دہشت گردی کے واقعے میں موت کے بعد حالات کشیدہ ہیں۔ ایران نے اسرائیل کو ان کی موت کا ذمہ دار قرار دیا ہے جبکہ ابھی تک اسرائیل کی جانب سے نہ اس کو تسلیم کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کی تردید کی گئی ہے۔ پاکستان نے جبوتی میں سفارت خانہ کھولنے اور افریقی ممالک میں سفارتی مشنز کے قیام کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جبوتی کی قومی اسمبلی کے صدر کی سربراہی میں آنے والے وفد کی صدر مملکت، وزیر اعظم اور چیئرمین سینٹ سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے جبوتی میں سفارت خانہ کھولنے اور افریقی ممالک میں سفارتی مشنز کے قیام کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رواں ہفتے جبوتی کے قومی اسمبلی کے صدر محمد علی حمید نے اسلام آباد میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جبوتی کے وفد کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سمیت مختلف امور زیر غور آئے۔ جاری اعلامیے کے مطابق پاکستان اور جبوتی نے تجارت، ثقافت اور دفاع کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے جبوتی میں سفارت خانہ کھولنے اور دوسری افریقی ممالک میں سفارتی مشنز کے قیام کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صدر مملکت نے جبوتی کے وفد سے ملاقات کے دوران غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر میں مسلم آبادی کے خلاف بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی پامالی پر روشنی ڈالی۔ صدر مملکت نے کہا، عالمی برادری کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنے اور کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت کی فراہمی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ انہوں نے کہا، جبوتی کی بندرگاہ پر پاکستان کے سامان کی جلدی کلیئرنس کے لیے جبوتی کی حکومت کی مدد اور تعاون درکار ہے۔ محمد علی حمید نے کہا، گوادر اور جبوتی بندرگاہوں سے دونوں برادر ممالک کے مابین تجارت کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ جبوتی کی قومی اسمبلی کے صدر نے اپنے وفد کے ہمراہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، جس میں افریقی ممالک کے ساتھ پارلیمانی، سیاسی اور تجارتی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان کی انگیج افریقہ پالیسی کا مقصد افریقی ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات اور اقتصادی روابط کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان جلد جبوتی میں اپنا سفارتی مشن قائم کرے گا۔ فریقین نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ جبوتی کے وفد نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات کی۔ چیئرمین سینٹ نے کہا، جبوتی کے پارلیمنٹیرین اور عملے کو تربیت دینے سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، افریقی ممالک سماجی اور سیاسی طور پر پاکستان کے بہت قریب ہیں اور دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے ہر ممکن تعاون کو بھی تیار ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے کہا، جبوتی اور دیگر افریقی ممالک کو گوادر میں سرمایہ کاری کر کے فائدہ اٹھانا چاہیے، جو نہ صرف اس خطے کے لیے تجارتی و معاشی سرگرمیوں کا مرکز ثابت ہوگا بلکہ افریقی ممالک کے لیے بھی مؤثر تجارت و سرمایہ کاری کا مرکز ثابت ہوگا۔ امریکی نو منتخب صدر جو بائیڈن نے موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ ویکسین کی امریکیوں کو فراہمی میں ناکام رہے ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تک امریکی روایات کے برعکس اپنی شکست تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں۔ امریکہ کی موجودہ سیاسی کشمکش کے حوالے سے یہ تفصیلی رپورٹ دیکھتے ہیں۔
امریکہ میں ہونے والے حالیہ صدارتی انتخابات کے نتیجے میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن نو منتخب امریکی صدر بن چکے ہیں، لیکن امریکی جمہوری اور سیاسی روایات کے برعکس موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تک اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ رواں ہفتے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ اس مہلک وبا کے دور میں امریکیوں کے لیے ویکسین کی فراہمی یقینی بنانے میں مکمل ناکام ہوئے ہیں۔ انہوں نے امریکیوں سے کیے گئے اپنے وعدے کو نہیں نبھایا۔ بائیڈن نے خبردار کیا، اس طرح سے ویکسین کی فراہمی اور ویکسینیشن کے عمل سے لوگوں کو ٹھیک کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ ویلمنگٹن میں بات چیت کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا ٹرمپ نے 20 ملین لوگوں کو ویکسین کروانے کا ہدف دیا، جس میں سے صرف 2 ملین لوگوں کو ویکسین کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ گزشتہ سال کے اختتام تک وہ 20 ملین لوگوں کو ویکسین کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ بائیڈن نے کہا اس طرح کی رفتار سے ویکسینیشن کا عمل جاری رہا تو مہینے نہیں بلکہ امریکیوں کو ویکسین لگانے کے لیے کئی سال گزر جائیں گے۔ انہوں نے کہا ویکسین کی فراہمی اور ویکسینیشن کا عمل اتنی برق رفتاری سے آگے نہیں بڑھ رہا جتنا اس کو آگے بڑھانے اور مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نو منتخب امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وہ ویکسین کے عمل کو تیز کروائیں گے اور ان کی انتظامیہ ویکسین کی فراہمی کے عمل کو یقینی بنائے گی اور کورونا کے ٹیسٹ بھی تیزی سے مکمل کیے جانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس طرح اپنی خارجہ پالیسی کی ٹیم سے ملاقات کے بعد جو بائیڈن نے کہا ٹرمپ انتظامیہ ہمیں اقتدار کی منتقلی کے حوالے سے رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے۔ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مدت صدارت ختم ہونے سے قبل ایک اور دھچکا لگ گیا۔ ایوان نمائندگان نے دفاعی بل کے حوالے سے ٹرمپ کے ویٹو کو مسترد کر دیا ہے اور ویٹو کے حق میں 27 جبکہ مخالفت میں 322 ارکان نے ووٹ دیے۔ ٹرمپ کے ویٹو کی مخالفت کرنے میں ووٹ دینے والوں میں ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے بھی 109 ارکان شامل ہیں۔ امریکی سینٹ نے بھی ٹرمپ کے دفاعی بل کے حوالے سے ویٹو کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی سینٹ میں 740 ارب ڈالرز کے دفاعی بل کو ویٹو کرنے کے حوالے سے ہونے والی ووٹنگ میں 81 نے ٹرمپ کی مخالفت اور 13 نے حق میں ووٹ دیے۔ تاہم دفاعی بل کے حوالے سے ٹرمپ کا ویٹو مسترد ہونے والا پہلا ویٹو بن گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے صدر کے 8 ویٹو کیے جانے والے اقدامات میں ان کی تائید کی گئی تھی۔ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے دونوں ایوانوں میں نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کو 20 جنوری کو حلف اٹھانے سے روکنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اس حوالے سے ٹرمپ کے حامی سینیٹرز اور ایوان نمائندگان تیاری کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ فلوریڈا میں اپنے قیام کو مختصر کر کے واشنگٹن پہنچ گئے ہیں۔ اپنے نئے سال کے پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری انتظامیہ نے بہت محنت سے کام کیا ہے، چاہے وبا کو کنٹرول کرنا ہو یا معیشت کو دوبارہ سے مضبوط کرنا ہو۔ ٹرمپ نے کہا ہم نے جو کچھ کیا ہے ہمیں اس کے سبب یاد رکھا جائے گا۔ ایشیا، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے 1000 سے زائد تارکین وطن بوسنیا کے لیپا کیمپ میں مشکلات سے دوچار ہیں۔ برفباری کے موسم میں چھت کے بغیر زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ بوسنیا کے سیاستدانوں میں تارکین وطن کو رہائش دینے کے حوالے سے تنازع چل رہا ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایشیا، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے 1000 سے زیادہ تارکین وطن بوسنیا کے شمال مغربی علاقے میں برفباری کے دوران بغیر چھت اور خوراک کے زندگی کی جنگ لڑنے پر مجبور ہیں، جبکہ بوسنیا کے سیاستدان ان تارکین وطن کو رہائش دینے کے لیے اور کسی دوسرے کیمپ میں منتقل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں۔ عالمی خبررساں ایجنسی کے مطابق گزشتہ ہفتے لیپا کے کیمپ میں لگنے والی آگ سے متعلق پولیس اور اقوام متحدہ کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس کیمپ کو آگ تارکین وطن میں سے کسی نے غصے میں آ کر لگائی ہے، کیونکہ جس روز کیمپ کو آگ لگائی گئی اس روز اس کیمپ کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، تو غیر یقینی کی صورتحال سے 2-4 تارکین وطن نے اس کیمپ کو آگ لگا دی۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک تارک وطن کا کہنا ہے کہ ہم گزشتہ 4 دن سے یہاں ہیں، نہ پانی، نہ بجلی اور نہ ہی کوئی کمرہ ہے، اور ہر روز یہاں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک اور پاکستانی تارک وطن غلام کا کہنا ہے کہ یہاں بہت سردی ہے اور بے پناہ مسائل ہیں، میں کئی دنوں سے سو نہیں سکا، مجھے شدید درد ہے، لیکن ہم بے بس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے ساجد علی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 5 دنوں سے یہاں بہت برے حالات ہیں، برف پڑنے کی وجہ سے سردی میں شدید اضافہ ہو گیا ہے، ہیٹر موجود نہیں ہے، ٹینٹ کی چھت پر برف جمع ہو چکی ہے اور اس برف کے بوجھ سے یہ ٹینٹ بھی کسی وقت گر جائے گا۔ اس ٹینٹ میں 500 سے زیادہ تارکین وطن رہائش پذیر ہیں۔ اگر یہ سب موت کا شکار ہو گئے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، آپ اس مریض کو دیکھ سکتے ہیں، اگر یہ موت کی بھینٹ چڑھ گیا تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ کیا اس کی موت کی ذمہ دار بوسنیا کی حکومت ہوگی یا اقوام متحدہ اس کے مرنے کی ذمہ داری لے گی؟
تارکین وطن کا یہ کیمپ بوسنیا کے قصبے بہاش سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جسے گزشتہ بہار کے موسم میں عارضی پناہ گاہ کے طور پر کھولا گیا تھا۔ لیپا کے کیمپ میں ٹھنڈے فرش پر سونے پر مجبور ہیں اور مختلف قسم کی مصیبتوں سے دوچار ہیں۔ کچھ تارکین وطن نے جنگل کے راستے کروشیا میں گھسنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہاں کی پولیس نے انہیں واپس کیمپ کی طرف آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بوسنیا کے سرکاری حکام ان تارکین وطن کو اس کیمپ کا متبادل دینے میں ناکام رہے ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ ان تارکین وطن کو عارضی طور پر بہاش قصبے کے بیرا کیمپ میں منتقل کیا جائے، تاہم اس علاقے کی مقامی حکومت اس کے لیے راضی نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تارکین وطن کا بوجھ بوسنیا کے دوسرے علاقے بھی ہمارے ساتھ تقسیم کریں۔ یورپی یونین نے بوسنیا کو 60 ملین یورو دینے کے بعد 25 ملین یورو کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے تاکہ تارکین وطن کو مناسب جگہ پر منتقل کر کے انسانی المیے سے بچا جا سکے۔ ترکی اور برطانیہ نے 25 ارب ڈالر کی آزاد تجارت کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترکی کا کہنا ہے کہ 1995 میں یورپی یونین کے ساتھ کسٹمز یونین ڈیل کے بعد یہ ایک اہم معاہدہ ہے۔ یہ اقدام بریگزٹ کے بعد مستقبل کے تجارتی معاہدے کے لیے راہ ہموار کر سکے گا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترکی اور برطانیہ نے آپس میں آزاد تجارت کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین اس معاہدے سے 25 ارب ڈالر سے زائد کی آزاد تجارت ہوگی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ترکی کا کہنا ہے کہ 1995 میں یورپی یونین کے ساتھ کسٹمز یونین ڈیل کے بعد یہ سب سے بڑا معاہدہ ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ ترکی کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ اقدام بریگزٹ کے بعد مستقبل کے معاہدے کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ معاہدے پر دستخط ہونے سے قبل ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا، چونکہ ترکی کو یورپی یونین کی کسٹم یونین کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے برطانیہ کو ترکی کے ساتھ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے برسلز کے ساتھ تجارتی معاہدے کا انتظار کرنا پڑا۔ برطانوی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے برطانیہ اور یورپی یونین کے مابین ہونے والے تجارتی معاہدے کے بعد ترکی سے آزاد تجارت کا معاہدہ طے ہو گیا ہے، جس سے برطانیہ کی 7600 کاروباری کمپنیاں ترکی کے ساتھ بغیر ٹیرف کے اپنا کاروبار اور برآمدات کا سلسلہ جاری رکھ سکیں گی اور دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات کو فروغ ملے گا۔ یہ تجارتی معاہدہ انقرہ اور لندن کے مابین موجودہ تجارتی شرائط کی جگہ لے گا۔ ترک وزیر تجارت رخسار پیکن کا کہنا ہے کہ نئے سال کی ابتدا سے تجارتی معاہدے کا اطلاق ہو گیا ہے اور دونوں ممالک کے مابین تجارت کا سلسلہ بلا تعطل جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تجارت کسٹمز یونین کے اصولوں کے مطابق جاری رہے گی، کوئی اضافی کسٹمز ڈیوٹی یا ٹیرف کا نفاذ نہیں ہوگا۔ 2019 میں دونوں ممالک کے مابین 25.25 ارب ڈالرز کی تجارت ہوئی تھی۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ جاپان، کینیڈا، سوئٹزرلینڈ اور ناروے کے بعد ترکی سے تجارتی معاہدہ طے ہو گیا ہے۔ اس طرح برطانیہ نے گزشتہ 2 سال کے دوران دنیا کے 62 ممالک کے ساتھ 885 ارب پاؤنڈز کے معاہدے دستخط کیے ہیں۔ برطانیہ ترکی کی برآمدات کا بڑا خریدار ہے۔ ترکی کے تاجروں کو اس بات کی پریشانی تھی کہ بریگزٹ کے بعد ان کی اشیاء پر کسٹمز اور ٹیرف عائد کر دیا جائے گا، لیکن اس معاہدے سے یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ برطانوی وزیر تجارت لیز ٹروس کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اس تجارتی معاہدے سے مینوفیکچرنگ سٹیل کی صنعتوں اور آٹو موبائل کے شعبے میں برطانیہ کے لوگوں کے لیے ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے روہنگیا مہاجرین کو متنازع جزائر پر منتقلی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں مہاجرین کی جزائر پر منتقلی کی ممانعت کر رہی ہیں۔ پہلے گروپ میں 1642 اور دوسرے گروپ میں 1804 روہنگیا مہاجرین کو بھاشن 4 جزائر کی طرف بحری جہاز کے ذریعے منتقل کر دیا گیا ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے انسانی حقوق کی تنظیموں کی مخالفت کے باوجود روہنگیا مہاجرین کو خلیج بنگال میں واقع متنازع جزائر کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بنگلہ دیش نے روہنگیا مہاجرین کے دوسرے گروپ کو بھاشن 4 جزائر کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ پہلے گروپ میں 1642 مہاجرین اور دوسرے گروپ میں 1804 لوگوں کو بحری جہاز کے ذریعے جزائر پر منتقل کیا گیا۔ یہ مہاجرین میانمار سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش کے کاکس بازار کیمپ رہائش پذیر ہیں۔ جزائر پر منتقلی سے پہلے ان مہاجرین کو چٹاگانگ کی بندرگاہ پر لایا گیا، جہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے ان کو بھاشن 4 جزائر کی طرف لے جایا گیا۔ اقوام متحدہ کا مہاجرین کی منتقلی سے متعلق کہنا ہے
کہ وہ اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن عالمی ادارے نے بنگلہ دیش کی حکومت سے کہا ہے روہنگیا مہاجرین کو زبردستی وہاں منتقل ہونے پر مجبور نہ کیا جائے۔ یہ جزائر صرف 20 سال پہلے سمندر میں ظہور پذیر ہوئے تھے۔ بنگلہ دیش کی بحری فوج نے 5 بحری جہازوں کے ذریعے 1804 مہاجرین کو ان کے مال و اسباب کے ساتھ بھاشن چار جزائر کی طرف منتقل کیا ہے۔ مہاجرین کے مال و اسباب میں ان کی مرغیاں، کبوتر اور بطخیں شامل ہیں، جنہیں وہ لکڑی کے بنے ڈبوں میں بند کر کے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش حکومت اس عمل کو انسانی امداد دینے والے گروپ سے مخالفت کا سامنا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کے ساحلی علاقے سمندری طوفانوں اور سیلابوں کی زد میں رہتے ہیں، جہاں ان مہاجرین کی زندگی کو مزید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے سے بات چیت کرتے ہوئے بنگلہ دیشی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے جزائر کو منتقل ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک خوبصورت جگہ ہے اور لوگوں نے اپنے رشتہ داروں سے اس کے متعلق سن رکھا ہے، اسی لیے یہ خود یہاں آنے کے خواہش مند ہیں۔ بنگلہ دیشی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ یہ جزائر پناہ گزین کیمپس سے 100 گنا بہتر ہیں اور یہاں لوگ اپنی مرضی سے منتقل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سال کے دوران پوری دنیا میں 50 صحافی خبر کی تلاش کرتے کرتے خود خبر بن گئے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم کے دیے اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں سب سے زیادہ میکسیکو میں صحافی قتل کیے گئے۔ صحافیوں کی اکثریت کو پرامن ممالک میں مارا گیا۔ آئیے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں 2020 کے دوران 50 صحافی اپنے فرائض کی ادائیگی اور خبر کی تلاش میں خود خبر بن گئے ہیں۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق حالیہ مارے جانے والے صحافیوں میں 68% کو پرامن ممالک میں قتل کیا گیا ہے۔ 2019 میں عالمی طور پر 53 صحافیوں کو قتل کیا گیا، جبکہ 2020 میں یہ تعداد 50 رہی ہے۔ اس طرح گزشتہ 10 سالوں کے دوران دنیا بھر میں کل 937 صحافی اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ تنظیم کی خاتون ترجمان پولین میول کا کہنا ہے کہ پرامن ممالک میں صحافیوں کی ہلاکتوں کا رجحان یقیناً پریشان کن ہے۔ انہوں نے کہا 2020 میں سب سے زیادہ صحافی ایسے ممالک میں مارے گئے ہیں جہاں جنگ یا جنگ جیسے حالات نہیں ہیں بلکہ امن ہے۔ مجھے تو یہ امن ایسے نام نہاد ہی لگتا ہے کیونکہ گزرے سال میں مارے گئے صحافیوں میں سے 68% ان پرامن ممالک میں قتل کیے گئے ہیں۔ پولین کا کہنا ہے کہ پرامن ممالک میں صحافیوں کے قتل کی زیادہ شرح اس بات کا ثبوت ہے کہ صحافی صرف جنگ کے دوران موت کی بھینٹ نہیں چڑھتے بلکہ مختلف حوالوں سے تحقیق کرنے کی وجہ سے مختلف ممالک کی حکومتیں بھی صحافیوں کو نشانہ بناتی ہیں۔ انہوں نے کہا میکسیکو گزشتہ سال بھی صحافیوں کے لیے مہلک ترین ملک رہا۔ یہاں 2020 کے دوران 8 صحافی قتل کیے گئے، 2019 میں 10 اور 2018 میں یہاں 10 صحافیوں کو مارا گیا تھا۔ یہ صحافیوں کے لیے ابھی تک خطرناک ترین ملک ہے۔ یہاں ایک صحافی کا گلا کاٹ دیا گیا اور دوسرے کو مار کر اس کی ناش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ میرے خیال میں صحافیوں کو اس بے دردی سے قتل کرنے کا مقصد دوسرے صحافیوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ ہمارے خلاف تحقیق شروع کریں گے تو ہم آپ کو دھمکیاں دیں گے، اور اگر پھر بھی آپ یہ عمل جاری رکھیں گے تو ہم آپ کو اس طرح بے دردی سے قتل کروا دیں گے۔ تنظیم کی خاتون ترجمان کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ 2020 میں صحافیوں کا قتل پرامن ممالک میں زیادہ ہوا ہے، جبکہ جنگ زدہ ممالک میں کم صحافیوں کو مارا گیا۔ پولین کہتی ہیں کہ تشویشناک بات یہ ہے کہ 2020 میں 7 صحافیوں کو مظاہرے اور احتجاج کی کوریج کرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ احتجاج اور مظاہرے کے دوران صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں سے کچھ زخمی ہوئے اور کچھ زخموں کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے۔ 2020 میں عراق میں 6 صحافی، افغانستان میں 5، پاکستان میں 4 اور بھارت میں بھی 4 صحافی قتل کیے گئے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق بھارت صحافیوں کے لیے خطرناک ترین 5 ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ ڈنمارک کی حکومت نے 2020 تک نیولے پالنے پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ نیولے کی کھال یہاں کے کسانوں کا ذریعہ معاش ہے اور بہت سے لوگ اس کاروبار اور اس صنعت سے منسلک ہیں۔ نیولے کی افزائش نسل پر پابندی کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رواں ہفتے ڈنمارک کی حکومت نے نیولے کی افزائش نسل پر 2022 تک پابندی عائد کر دی ہے، جس سے اس کی کھال کے کاروبار سے منسلک لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صنعت دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی، حالانکہ دنیا میں نیولے کی کھال سے حاصل ہونے والی فر سے یہ صنعت چلتی ہے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق نارڈک ممالک میں کورونا وبا میں اضافے کو روکنے کے لیے گزشتہ نومبر میں وائرس کی ایک نئی شکل کی دریافت پر حکومت نے نیولے مار دینے کے احکامات جاری کیے تھے، جس کے بعد بڑی تعداد میں نیولے مار دیے گئے۔
नेवले पालने वाले किसान एरिक वेमन का कहना है कि मुझे उम्मीद थी कि मैं अपने नेवले जिंदा रख सकूंगा और डेनमार्क में इनकी फार्मिंग करता रहूंगा, लेकिन अब ऐसा करना नामुमकिन दिखाई देता है क्योंकि हुकूमत मुझ जैसे बहुत सारे किसानों का सब कुछ तबाह कर चुकी है। नेवले की खाल उतारने वाली फैक्ट्री के मालिक फ्रैंक का कहना है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपना काम जारी रखता, लेकिन हुकूमती पाबंदियों की वजह से अब यहाँ कोई नेवला ही नहीं है तो मुझे अपनी फैक्ट्री को बंद करना होगा। फ्रैंक ने कहा कि नेवले पालने वाले किसानों ने टेलीविजन से ये खबर सुन ली है कि डेनमार्क में सारे नेवले मार दिए जाएंगे। अब किसान मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या हम इन नेवलों की खाल उतारने का अमल शुरू कर दें। किसान बहुत परेशान हैं क्योंकि ये बात काफी तकलीफदेह है कि आप एक काम से 20-30 साल से मुंसलिक हों और अचानक आपको टेलीविजन पर खबर मिले कि वो सनत बंद होने जा रही है। यकीनन ये खबर बड़ी गमनाक है और ये दिन दुख भरा है। एक वर्कर एना मेल्यूटा का कहना है कि मैं गुज़श्ता 12 साल से इस सनत से मुंसलिक हूँ। मुझे अपनी मुलाजमत के खो जाने का बहुत अफसोस है क्योंकि मैं अपने पेशे से प्यार करता हूँ। डेनपेल्स के नुमाइंदे लेसे पेडरसन का कहना है कि मैं नेवले के फार्म पर रहता हूँ। जब भी मैं गेट खोलता था तो एक जिंदगी का एहसास होता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सहरा में हूँ जहाँ कोई जिंदगी के आसार नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि कोई इस सनत को खत्म करवाना चाहता है और ये सब कुछ वही करवा रहा है। डेनमार्क की हुकूमत ने नए कानून के तहत 15 जनवरी 2021 से नेवले पालने पर पाबंदी लगा दी है और किसानों को कुछ रकूम देने का भी ऐलान किया है। ताहम इस हवाले से कानून साजी का अमल जारी है, जबकि इस पेशे से मुंसलिक किसानों का ख्याल है कि ये सनत दोबारा फरोग नहीं पा सकेगी। कोस्टारिका में बहरुल काहिल के साहिल पर 27 ममालिक के 200 वर्कर्स मिलकर एक हाइब्रिड कश्ती को डिजाइन कर रहे हैं ताकि 21वीं सदी में समंदरी सफर को माहौल मुवाफिक बनाया जा सके। हाइब्रिड कश्ती की तैयारी के हवाले से इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। 21वीं सदी में समुद्री सफर को माहौल दोस्त बनाने और समुद्रों को आलूदगी से महफूज रखने के लिए कोस्टारिका में बहरे अलकाइल के साहिल पर 27 ममालिक के 200 वर्कर्स एक हाइब्रिड कश्ती के डिजाइन करने और उसकी तैयारी में मसरूफ हैं। उसकी तैयारी का मकसद दुनिया को ये बताना है कि मौजूदा दौर में भी समुद्रों को कार्बन से आलूदा किए बगैर सामान की तरसील और कारोबार हो सकता है। हाइब्रिड कश्ती डिजाइन करने वाली कंपनी सेल कार्गो इनकॉर्पोरेशन का कहना है कि इस कश्ती का नाम सीबा रखा गया है। ये दुनिया में अपनी नौयत की पहली कश्ती होगी जो हवा से अपना सफर तय करेगी। इसमें 350 टन कार्गो उठाने की गुंजाइश होगी और इस कश्ती में बंदरगाह की तरफ मुड़ने और हवा के कम दबाव की सूरत में मुतबादिल के तौर पर 2 इलेक्ट्रिक इंजन नस्ब होंगे। सेल कार्गो कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव और बानी डैनिली डॉगिट का कहना है कि इसका मकसद इस बात को साबित करना है कि ये मुनाफा बख्श है, माहौल मुवाफिक है और लोगों की रसाई में है। हम इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि बहरी जहाज भी इस कश्ती के मार्केट में आने से अपने किराए कम और नर्ख सस्ते करने पर मजबूर हो जाएं। एक अमरीकी वर्कर का कहना है कि मुझे इतनी बड़ी कश्ती की तामीर में हिस्सा लेते हुए खुशी हो रही है। मैं चाहता हूं कि इससे शिपिंग की सनत में इनकलाब बर्पा हो, कोस्टारिका से अशिया की तरसील सस्ती और आसान हो। मौसमियाती तब्दीलियों का बहरान दुनिया के लिए एक चैलेंज बन चुका है और दुनिया को हर सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को कंट्रोल करने की जरूरत है। इस कश्ती की तैयारी से सनत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ताहम ये एक मिसाल जरूर होगी। इस कश्ती को कोस्टारिका के दारुल हुकूमत से 125 किलोमीटर दूर एक मकाम पर गरीब माहीगीरों की बस्ती में तैयार किया जा रहा है। कश्ती बनाने वाली कंपनी का बानी पेशे के एतबार से बहरी जहाज का कप्तान है। सिबा 2022 में कनाडा, इक्वाडोर और हवाई के दरमियान सफर करना शुरू करेगी। इस मंसूबे पर $42 लाख खर्च होंगे। इसकी लंबाई 45 मीटर है और इसे जंगल की लकड़ी से तैयार किया जा रहा है। याद रहे, इसके लिए नए दरख्त नहीं काटे जा रहे, बल्कि गिरे हुए, सूखे हुए और जले हुए दरख्तों से हासिल होने वाली लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आज की ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी। हमें अपने कीमती फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है worldview@ptv.com.pk। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।